नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ज़िंदगी में वो हमें ये मौके अता करता है कि हम उसकी कलाम को और बेहतर तौर पे जान सकें, सीख सकें और खुदावंद अपने खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बेहतर कर सकें और उस रास्ते तक हम चलते चलते उस जगह तक पहुंचें जहां पे खुदावंद चाहता है कि हम पहुंचें और हम उन सारी बातों को, जो कलाम की बातें हैं, जो कलाम की सच्चाइयां हैं, हम जान के उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम जब बात कर रहे हैं आजकल अखीर ज़माना और आखिरी ज़माने की सारी वो बातें जो मुकाशफा में लिख दी गई, तो इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, आज 14 जुलाई 2020 का ये दिन है। मुझे अपना भाई अर्नेस्ट मल याद आ रहे हैं। आज उनकी 12वीं बरसी है। मुझे अभी इस बात का ख्याल भी आया कि मैं ज़रूर उनको वो जो उनकी बड़ी खिदमत, जो कि मेरा ईमान है कि अब वो उस बादशाही में खुदा के पास हैं, खुदा के पास आसमान पर हैं, और वो बड़ी खिदमत जो उन्होंने की, वो उन्होंने वर्शिप के अंदर ख़ास तौर पे एक नया ट्रेंड दिया। और आज बहुत से वर्शिपर जो सैकड़ों की तादाद में दुनिया में हैं, ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटी से, वो ऐसी खूबसूरत वर्शिप अब करते हैं जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी। और मैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी थे और मेरे बहुत बड़े प्रोग्रामों में वो आते रहे साथ साथ और मुझे भी इनवाइट करते रहे, मैं आज याद कर रहा था कि कैसे खुदा का वो खादम जो इतनी खूबसूरत खिदमत करके गया, आज भी दुनिया याद उसे करती है। और यही वो बात है जो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जब हमारे काम, हमारे उमाल और हमारा मसीह पे ईमान लाना उस तौर पे हो जाएगा जैसे कलाम कहता है, तो फिर खुदा हम सबको भी इसी तौर पे जो है एक बड़ा नाम भी देगा। और ना सिर्फ इस ज़मीन पे बल्कि आसमान पर भी हम खुदावंद अपने खुदा के VIP होंगे, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। और यकीनन वो खुदा का खादम इस वक्त उन्हीं VIPs में है जो खुदा के हुज़ूर में है। और मैं ख़ास तौर पे जब आज बात हम करना चाहते हैं 1000 साला बादशाहत की, अखीर ज़माना और 1000 साला बादशाहत, जो हमारे मसीह की ये 1000 साला बादशाहत है, इसको याद रखिएगा। और मसीह के साथ उन ईमानदारों का शामिल होना जो उस पर ईमान रखते हैं। तो एक ख़ास बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी बादशाही जहां सच्चाई का राज होगा, एक ऐसी बादशाही जहां पे नाइंसाफी नहीं होगी और इंसाफ होगा, एक ऐसी बादशाही जहां की अदालतें कोई गलत फैसला ना करेंगी, एक ऐसी बादशाही जहां कोई झूठ फरेब ना होगा, एक ऐसी बादशाही जिसमें जो माशी तौर पे पूरा कंट्रोल और रास्ते से कारोबार होगा और धोखाधड़ी और फरेब ना होगा, एक ऐसी बादशाही जहां पे अमन और खुशी और शादमानी होगी, एक ऐसी बादशाही जहां जिंदगी की मियाद बढ़कर फिर से सैकड़ों सालों में चली जाएगी, इंसान की जिंदगी बढ़ जाएगी। और जहां पे कलाम कहता है कि शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे, जहां पे कलाम कहता है कि बच्चे जो इंसान के बच्चे सांपों की बिल में हाथ डालेंगे, और जहां रीछ और गाय इकट्ठे चरेंगे और बच्चा उनको चराएगा, बच्चे उनको चराएंगे। ऐसी बादशाही जहां खाने पीने की बहुतात होगी, एक ऐसी बादशाही जहां पे कामिल जो इंसान है वो कामलियत की तरफ बढ़ेंगे, एक ऐसी बादशाही जहां पे कामिल बादशाह यानी यीशु मसीह नासरी बादशाहत करेगा और मुकम्मल बादशाहत पूरी दुनिया में यीशु मसीह नासरी की होगी, एक ऐसी बादशाहत जहां करने वाला ईमानदार बादशाह होगा, बेईमान बादशाह नहीं होगा, और ऐसी बादशाही जिसमें लोग जो मसीह के साथ आएंगे वो जलाली बदन लेके ईमानदार आएंगे।
اور ایک ایسی بادشاہی جہاں گناہگار کا فیصلہ اسی وقت ہوگا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس 1000 سالہ بادشاہت کی جس کو مسیح یسوع قائم کرنے آ رہے ہیں. اور ہمارے اس سارے پروگرام کی جو ہم میں کہوں گا کہ مکاشفہ کا یہ ایک جو کلائمیکس ہے، جو ایک مین سارا جو ہماری مسیحی زندگی کا فوکس ہے، وہ ہمیں اس چیپٹر میں نظر آتا ہے. اور آج اس ساری باتوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین گل خان، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور جو ہے یہ چیئرمین ہے اور بڑی خوبصورت خدمت انجام دے رہے ہیں لوٹن ایشین فیلوشپ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ، اور ایک سیکولر جاب یہ کرتے ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان کی ساری خدمت کے لیے اور کلام کے سارے مشاہدے کے لیے جو رکھتے ہیں. پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے بھی اور بھائی ارنسٹ مل کے تعلق سے بھی؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. زبردست، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے الفاظ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز بھائی ارنسٹ مل کے لیے کہے وہ بالکل ناکافی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جتنی ان کی بڑی خدمت ہے، جتنا ان کا بڑا نام ہے، اور خدا نے جتنی ان کو عزت بخشی اور پاکرو نے جتنے ان کو گیت وغیرہ بخشے، اس سب کے لیے خداوند کا بے حد شکر ہو. پاسٹر ارنسٹ مل، میں یوں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود ورشپر ہوں اور میری خدمت کا آغاز جو ہے ورشپ کرنے سے ہوا، اور ابھی بھی بینگ اے پاسٹر بھی اور بائبل سیکھنے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو بیسک رول ہمیشہ سے رہا ہے وہ ورشپ کے والے سے رہا ہے. اور دو لوگوں نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا. جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہم جو گیت سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے، وہ پاسٹر ہزقیل سروش کے گیت ہوتے تھے. اور پھر ہم نے یعنی کہ جب کلیسیا میں تھوڑا ہوش سنبھالا تو پاسٹر ارنسٹ مل کے گیتوں کو بہت ہی خوبصورت گیتوں کے طور پر پایا. اور آج بھی مجھے وہ گیت یاد ہیں، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے جیسے گیت، اور تو میرا راجا، اور بہت ہی پیارے انہوں نے گیت جو ہیں وہ قوم کو دیے. خدا نے ایک بڑی اچھی زبردست خدمت دی، اور ہم ان کو داؤد، ایشیا کا داؤد بھی کہتے تھے، ڈیوڈ آف ایشیا. آج خاص طور پہ یہ جب ہم 1000 سالہ بادشاہت کی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، تھوڑا سا ہم نے پچھلی دفعہ ٹچ کیا تھا کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک آج اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کلام میں خاص طور پہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے اس 1000 سالہ بادشاہ جس کو ملینیم کنگڈم بھی کہتے ہیں. ملینیم کا مطلب بھی 1000 سال ہے. تو آپ اس بادشاہت کے تعلق سے کیا کہیں؟ کیونکہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت اس آسمان کی بادشاہت کی طرف ہمیں لے جاتے ہوئے ایک تیاری کا وقت ہے ایمانداروں کے لیے. بالکل، میں اس کو ضرور کہوں گا. بہت سارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی. ایک بادشاہی ہے جو کہ اوور آل خدا کی کنگڈم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ہم میں روحانی طور پر بھی موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہم سب آسمان کی اس بادشاہی میں چلے جائیں گے. اور اس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا گاسپلز، تھرو آؤٹ دا بائبل خدا نے بتایا. لیکن 1000 سالہ بادشاہی جو ہے، یہ ملینیل کنگڈم یا ملینیم کنگڈم لوگ اس کو بولتے ہیں، یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، یہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، اور یہ زمین پر ہونے والی ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے کنگڈم ہے. لیکن یہ انت نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. یہ یوں سمجھے کہ آخرت جو کہ ہے آسمان کی بادشاہی ہے، نیا آسمان اور نئی زمین، اس سے پہلے ایک ایمانداروں کے لیے ایک انعام، ریوارڈ یوں سمجھ لیں، اور ایمانداروں کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ زمین پر رہتے ہوئے مسیح خداوند کے ساتھ مل کر بادشاہی کے اندر شامل ہوں گے. تو یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں، یہ دو سیپریٹ کانسیپٹس ہیں، کنفیوز نہ کیا جائے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہی میں جا رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں ہم بادشاہی میں ایک ہوں گے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی چیز کو یوز کرتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ 1000 سالہ بادشاہی، اس کے بعد پھر فائنل ججمنٹ، دوسری موت، اور فائنل عدالت جو ہے جس کا ذکر اس چیپٹر میں ہے، جو کہ ہم آئندہ آنے والے شاید پروگراموں میں کریں گے. اور اس کے بعد جب سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا، یہ سسٹم سارا ختم کر دیا جائے گا، آسمان اور زمین اور ستارے،
اس کے بعد پھر جو شروع ہوگا ٹائم پیریڈ اس کو وہ 21ویں ہمیشہ چیپٹر کی میں زندگی بالکل وہ 21ویں چیپٹر میں بالکل، پھر اور ایک آسمان میں کی لکھا ہے کہ بادشاہی، میں نے پھر ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی. وہ ایک فرق وہ بات ہے. 21 چیپٹر میں ہم جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی اہم ہے، جیسے آپ نے اس کو ایمفسائز کیا ہے اور آپ نے اس پہ خاص طور پہ زور دے کے کہا کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں یا غلط تصور ذہن میں آ جاتا ہے یا ان کی اتنی اسٹڈی اس تعلق سے نہیں ہوتی. تو مجھے بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ سارے وہ اینڈ ٹائمز کی سے بڑی مفید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہمیں بیان کریں اور اچھے طریقے سے جلدی نہ آگے لے کے جائیں، کیونکہ ہم نے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعض دفعہ جلدی کرنی پڑتی ہے. لیکن اس والے میں سمجھتا ہوں سبجیکٹ کو ہم کوشش کریں گے کہ بہتر طور پہ کر سکے، تفصیلاً کر سکے، بہتر طور سے مراد میری تفصیلاً کر سکیں. آپ نے بات کی کہ یہ وہ بادشاہت ہے جو زمین پہ ہوگی. یقیناً یہ وہ بادشاہت ہے جو مسیح کا آنا لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے برہ کو ایک پہاڑ پہ دیکھا، اور پھر وہ سارا واقعہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کیا ہے، اور وہاں سے یہ مسیح کی بادشاہت جو اس کے ساتھ آنے والے ہیں. اب جتنے بھی ایماندار جو ریپچر میں یعنی کہ جو اٹھائے گئے آسمان پر اٹھائے گئے ایماندار، چاہے وہ مردہ تھے قبروں میں سے اٹھا لیے گئے یا پھر ہوا میں اڑ کے انہیں زندہ بادلوں میں استقبال کیا. اب یہ جب وہ سب ایماندار اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس بھی جتنے ہیں وہ نیچرلی اس میں مردوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے، تو وہ سب جب آئیں گے اور مسیح کے ساتھ، تو میں پھر سے بتاتا چلوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا لیکن کیونکہ یہ سیپریٹ ایک نیا پروگرام ہے، تو وہ جلالی بدن میں ہوں گے. بالکل جلالی بدن، گلوریفائڈ باڈیز میں ہوں گے. لیکن جو لوگ زمین پہ آخری ان دنوں میں جب کہ یہ مسیح کا آنا ہوگا اور پھر سب جو ہے ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو جو ہے تباہ کیا جائے گا، تو اس وقت بھی لوگ بہت سے ہوں گے جو ایمان لائیں گے. اب وہ لوگ ہیں جو اس بادشاہت میں زمین پہ شامل ہوں گے، اور ان کی کیونکہ آسمان پر وہ نہیں گئے اور مسیح کے ساتھ واپس نہیں آئے، ان کی باڈیز گلوریفائڈ نہیں ہوں گی، وہ جلالی ان کے بدن نہیں ہوں گے، اور وہ زمینی حالت میں جو اور بدنی حالت میں اس 1000 سالہ بادشاہت میں دو طرح کے لوگ شامل ہوں گے. آپ اس کو بیان کیجئے. بالکل میں ضرور بیان کروں گا. آپ کی اس بات کو بیک اپ بھی کرنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے، اور پورب، پچھم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی میں ضیافت میں شریک ہوں گے. سو یہاں پر خداوند نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم نبیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر ہوں گے. اور بالکل دو طرح کے لوگ ہیں. کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کرتا جائے، کیونکہ کچھ ایسی مسیحی تنظیمیں یا مسیحی ڈینومینیشنز ہیں جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ بادشاہی زمین پر ہے. تو ایک ایسی ڈینومینیشن ہے، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، ہم سارے آسمان میں ہوں گے اور زمین پر صرف شیطان روم اراؤنڈ کرے گا. یہ چیز جو ہے وہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ والے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں. کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، ہم سب آسمان میں ہی چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بائبل اوور ویلمنگلی جو ہے اتنے ریفرنسز ہیں جو بتاتے ہیں کہ خداوند زمین پر ہوں گے، ہم ساتھ ہوں گے. اور ہم میرا خیال ہے کہ اس میں اور بھی ڈسکس کریں گے کہ زمین پر جب 1000 سال کی بادشاہی ہوگی تو اس میں اور کیا کیا لوازمات ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ ہم ضرور بتائیں گے. اور زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں جیسے آپ نے بتایا، وہ جو جلالی بدن کو ریسیو کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جلالی بدن کو نہ پا سکے لیکن اب وہ اس بادشاہی کے اندر ہیں. جیسے وہ یعنی کہ بادشاہی کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ رولنگ میں نہیں ہے، لیکن وہ عوام میں، رعایا میں ہے. اور یہ چیز سمجھنا پڑے گا. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالآخر وہ لوگ اور پھر باقی تمام مردے، ان کو سفید تخت کے سامنے حاضر ہونا بھی پڑے گا، کیونکہ ان کی عدالت جو ہے وہ آگے جا کر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اعمال کے اوپر ہوتی ہے. ہم جو ایمان کے اوپر ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان کے باعث ہم سفید تخت کی عدالت کو سکپ کر جائیں گے، کیونکہ جو جلالی بدن میں ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے عدالت کی اب، کیونکہ ہماری عدالت تو مسیح نے لے لی. سو یہ فائدہ ہے 1000 سال کی بادشاہی میں شامل ہونے کا. اور یہی وجہ ہے
کہ ہمیں اب توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اپنی زندگی خداوند کو دینی، تاکہ ہم اگر بادشاہی میں شامل ہوں تو جلالی بدنوں کے ساتھ شامل ہوں، نہ کہ ہم اس یعنی کہ دوسری کلاس کے ساتھ شامل ہو کہ جو کہ غیر جلالی بدن میں۔ بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بتا سکیں یہ وہ وقت ہے جو ابھی آنا ہے۔ پہلی بات کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے، کیسی بات، کہاں ہوگی یہ بات، تو یہ وہ مکاشفہ ہے جو یسوع مسیح نے، کسی اور نے نہیں دیا، یسوع مسیح نے مکاشفہ پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے یوحنا عارف کو دیا، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اب یہ باتیں ہم جو دیکھتے ہیں، ٹائم فریم دیکھتے ہیں، میں پرسوں بھی کل بھی ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اینڈ ٹائم کی طرف ہیں؟ تو ان کو میں یہی بتا رہا تھا کہ سائنس جو بتا رہے ہیں، جو ہمیں اب حالات جو بتا رہے ہیں، جو سارے واقعات نظر آ رہے ہیں، اس میں ہمیں اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کام کرتی کلیئرلی نظر آ رہی ہے۔ اینٹی کرائسٹ ابھی نہیں آئے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ آئیں گے جب، تو پھر تو وہ پرسن آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ تو نہیں ہے، اسپرٹ تو شروع سے، تو اس میں ہاں جی، تو اس میں خاص طور پہ اب یہ بھی ایک بات میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ہیں، جیسے آپ نے ایک ایسپیکٹ کلیئر کیا ہے اس کا، ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے، ایک کچھ لوگ پری ملینیم کنگڈم کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ پری ملینیم کنگڈم کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے بھی بات چیت کی ہے کہ یہ مصیبتوں کے دور سے گزر کے جو ہے 1000 سالہ بادشاہ تک پہنچے گا کام سلسلہ، اور یہ سارے، اور اس میں پھر مسیح آ کے اس 1000 سالہ بادشاہت میں وہ جو ہے وہ اپنی جو بادشاہی قائم کریں گے، اور وہ اکیلے پوری دنیا کے، گو کہ یہ اس کا سینٹر آف فوکس تو مین یروشلم ہوگا، اور وہاں پہ سارے یہ ہوں گے جو مین، لیکن یہ بادشاہت پوری دنیا پہ ہوگی۔ ایک ہیں جو پوسٹ ملینیم والے، اب پوسٹ ملینیم والے کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایماندار ہیں وہ جو ہے اس بادشاہت کو قائم کریں گے، وہ ایسے حالات کریں گے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ ہو کہ ہم ہر طرح کے اکنامک، دوسری ہر چیزوں کو اپنے قبضہ میں لیں، بڑے بڑے اداروں کو اپنے قبضہ میں لیں، اور ہم اس دنیا کو جو ہے جو اس جنت بنا دیں، اور ہم مسیح کو کہیں کہ پھر آ، اور وہ آئے اور جو بات کرے۔ یہ تھوڑا ٹاپک تو اس میں لمبا ہے، میں زیادہ اس لیے نہیں کر رہا، میں کانسیپٹ دے رہا ہے۔ ہاں جی، آملینس کہتے ہیں اس کو، آملینس کہتے ہیں، اس طرح کر کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہت ہوگی ہی نہیں، اور وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ ہوگی، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہت تھوڑا سا ہے جو آملینس والے ہیں، پوسٹ ملینیم والے بھی کچھ حد تک ہیں، لیکن زیادہ جو ہے جو مین تعلیم بائبل، وہ پری ملینیل جو کنگڈم، ایکچولی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز لٹرلی نہیں لینی۔ اب اگر ہم لٹرلی نہیں لیں گے تو پھر تو سب کے لیے میدان کھل گیا، تو ہر کوئی اپنا جو ہے وہ خیال پیش کرے گا، اس لیے ہمیں بائبل کو بیس بنا کے اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ اس کے متعلق سے ضرور بتائیں۔ صحیح بات ہے کہ دیکھیں، ہر چیز ہمیں اسپرچولیسٹکلی بھی نہیں دیکھنی، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اسپرچل ایسپیکٹ ہونے کے باوجود ہر چیز میں لٹرل ایسپیکٹ ہے۔ اب جیسے یسوع مسیح کی ڈیتھ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، وہ اس کا اتنی بڑی اسپرچل امپلیکیشن ہے، لیکن اٹ واز اے لٹرل ایونٹ۔ یہ جو تھا ایک واقعہ تھا جو کہ ہوا، دنیا میں ہوا ہے، یہ ہسٹری میں ہوا ہے۔ یسوع مسیح کا آنا ایک لٹرل کمنگ تھی، پہلی آمد بھی تو لٹرل تھی، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آمد بھی لٹرل ہے، وہ بادشاہی بھی لٹرل ہے۔ جو سپیسز بتائی جا رہی ہیں، جو جن سٹیز کے نام لیے جا رہے ہیں، مخالف مسیح ایک لٹرل پرسن ہے، اور مصیبتوں کا دور بھی ایک لٹرل جو ہے وہ حقیقت ہے یہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونا ضرور ہے۔ اور جہاں تک جیسے ہم نے دیکھا کہ اگین ایک چیز ہے کہ پلیز لوگ جو ہیں وہ پری ملینیل اور پوسٹ ملینیل کو پری ٹریبلیشن اور پوسٹ ٹریبلیشن کنفیوز نہ کریں، کیونکہ وہ ریپچر کی بات ہے، وہ ایک فرق چیز ہے، لیکن جو پری ملینیل اور پوسٹ ملینیل کا کانسیپٹ تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی دن اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لوگ جاندے نے کروڑی کٹ کے سی رکھی ہے سامنے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیٹیل میں بتائے، تو آج اچھا ہے کہ آپ ذرا اور ہی ڈیٹیل میں لے گئے۔ اور اس میں جو بات آپ نے کی تھی کہ جو زمین پہ لوگ ہوں گے وہ
ایک طرح کی رعایا ہوگی، لوگ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن ابھی وہ کاملیت کی طرف نہیں گئے، وہ کامل نہیں ہوئے، ان کو ابھی پوری طرح سے، لیکن وہ ایمان لے ہیں. انہوں نے اپرچونٹی نا، کیپچر والی اپرچونٹی مس کر گئے نا، مس کر گئے. اور انہوں نے ان ساری باتوں کو دیکھا ہے، اور جب انہوں نے اینالائز کیا ہے کہ یہ تو غلط ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ تو جو کرائسٹ کہہ رہا تھا یہ تو اینٹی کرائسٹ نکلا ہے، تو وہ پھر توبہ کر کے آئیں گے. اور ظاہر ہے وہ ابھی ایماندار تو ہوں گے وہ، لیکن اس بڑے ایمان پہ نہیں ہوں گے جو ایک چاہیے ہے. تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم اسی مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ساتھ آئے ہیں، اور یہ جو جلالی بدن والے آئے ہیں، اور ان کو پھر جیسے ان کی کیا کہنا چاہیے کہ اتھارٹی دی گئی، کسی کو بے بی 10 گھرانوں کے اوپر دی گئی ہو، کسی کو 20 پہ دی گئی ہو. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے کام جو انہوں نے جتنی ایفرٹ ڈالی ہے، جتنا انہوں نے ریوارڈ ان کو ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر دنیا کے جو ان لوگوں کی جو اس وقت ہوں گے، اور یہ عدالت جو اس وقت ہوگی یہ بڑی انسٹنٹ ہوگی، اس میں وہ نہیں ہوگا کہ ٹائم لگے گا، نہیں، انسٹنٹ عدالت ہے، انسٹنٹ فیصلہ ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ یہ فیصلے جو ہے یہ کوئی بھی ون سائیڈڈ فیصلے نہیں ہوں گے، بالکل عدالت جو ہے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی غلط فیصلے نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا وہاں پہ، یسوع مسیح ناصری وہاں پہ ہوں گے، اور وہ اس ساری چیزوں کو سپروائز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ ماتھے پہ لی اور اپنے ہاتھوں پہ لی، اور وہ زندہ ہو کر 1000 سال تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. تو یہ ہمیں ایک سارا وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے تمام ایمانداروں کا. اور ہم نے پچھلی دفعہ کچھ اور بھی بات کی تھی کہ جب یہ اس میں ہوں گے، آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ پھر وہ ہر طرح کی دنیا کی صفائی کا کام، کیونکہ بہت سا دنیا کے جو ہے اس کی ہوگی اس کی جو ہے ایمانداری کی، ایمانداروں کی جو کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی وہ جو بھیڑ جو ہے جو وہ خداوند کے ساتھ ساتھ ہوگی، تو وہ کسی طرح بھی جو ہے اب وہ ان پہ غالب شیطان کیونکہ وہاں نہیں ہے، ابلیس تو باندھا جا چکا ہے، اب وہ غالب نہیں آئے گا. لیکن وہ جو زمین پہ سے لوگ ہیں ان کے اندر وہ جو فری ول ان کو دی گئی ہے، وہ ان کو گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن بغاوت پہ مجبور کرے گی، باغیانہ رویہ لائے گا. آپ اس کو ضرور میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تخت والی بات کو بھی میں کوئکلی بتاتا چلوں. جیسے آپ نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ ٹچ کیا تھا کہ اختیار، اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کو ایمبیسیڈرشپ دی جائے گی. اس پر جلالی بدن والے کی بات ہے. متی کی انجیل میں دیکھیں، میں ایک دو ریفرنسز جسٹ اس کو بیک اپ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بیکنگ ریفرنس ضرور چاہیے. متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ پطرس نے جواب میں سے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، پس ہم کو کیا ملے گا. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. سو ہیڈشپ جو ہے وہ رسولوں کے پاس ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو بھی تختوں پر بٹھائے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 19ویں چیپٹر میں جائیں اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا معلوم ہوا کہ نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کریں کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. توڑے کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ اچھے نوکر شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تو یہ دس از اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 3 باب میں ردوں کا ذکر ہے کہ وہ ریوارڈز کی بات ہوئی. تو خداوند نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ لوگوں کو شہروں کی حکومت، شہروں پر میئر جیسے ہوتے ہیں یا ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی کتنے کنٹریز ہیں، تو جو لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ان سب کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور جو باقی جو سیکنڈری کام ہے
اس کے بارے میں حزقیل میں جی بالکل حزقیل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں جب تک آپ یہ حوالہ نکال رہے ہیں اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا جیسے وہ ٹریلر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے جب موسیٰ کو اس کے سسر نے کہا تھا کہ تو جو ہے وہ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو انہوں نے لیا تھا اور ان کو اختیارات دے کے اسی طرح جب یہ لوگ سسٹم بنایا تھا انہوں نے اور یہ جب لوگ مسیح کے ساتھ اب گئے ہیں تو مسیح نے کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ تم فرشتوں کی مانند ہوگے اور تم انصاف کرو گے وہاں پہ بلکہ فرشتوں کا بھی انصاف کرو گے وہ ایک لیٹر سٹیج آئے گی لیکن ابھی وہ انصاف ان لوگوں کا جو زمین پہ ہیں اور ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حزقیل اگر 39 چیپٹر میں 39 میں بھی ہے 11 اور اس کی غالباً 14 2 آیتیں تھی جو ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر بالکل میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں 1000 سال بادشاہی جو ہے اس کے اندر کیونکہ یہ جو پرندے آئے اور پرندوں نے آ کے گوشت وغیرہ کھایا لیکن جو فوجیں تھیں مخالفین سے ان کی ہڈیاں وہیں پہ پڑی ہوئی تھیں جسم وہیں پہ تھے تو سب سے پہلے کام جو ہے بالکل کلینزنگ ہوگی اور جو سارے باڈیز جو ہے ان کو دفنایا جائے گا قبرستان کے لیے ایک جگہ جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جس کو جمیت کی وادی کہا گیا ہے جمیت جوج کی وادی ادھر ان کو کیا جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکریہ میں یعنی کہ یہ کام بھی لیے جائیں گے ذکریہ میں ایک بڑا زبردست ریفرنس ہے ذکریہ 6 باب میں جائیں اور اس کے حوالے سے اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ رب الفا فرماتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا آخری جو آیت ہے جو 15ویں آیت ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے لکھا ہے کہ اور وہ جو دور ہیں یعنی غیر قوموں سے لوگ ہم سارے جو تھے آ کر خدا کی ہیکل کو تعمیر کریں گے مینس کہ جو وہاں پہ ری بلڈنگ آف ٹیمپل ہے جو ایکچوئل ٹیمپل ہے جو ابھی جو ٹیمپل بنے گی اینٹی کرائسٹ کی وہ ٹیمپل ہے نتھنگ ٹو ڈو ود اس لیکن جب یسوع کے آنے پر کیا ہوگا کہ ایک دعا کا گھر بنایا جائے گا اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی پھر کیا عہد کا صندوق واپس ریکور ہو جائے گا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ نئے آگے جا کر نئے یروشلم دیکھتے ہیں اس میں لکھے کہ وہاں پر عہد کا صندوق نہیں تھا اور ایک آسمان میں ضرور تھا جب نرسنگا بجایا گیا تو زمین پر اس لیے ضرورت نہیں کہ اب ہمیں قربانیاں اور کفارہ کی وہ جو لہو کا ڈیلا جانا وہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا بلکہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عہد کے صندوق میں خدا کا کلام تھا تو اب کلمہ تو خود وہاں پہ موجود ہے اور ناصری جو ہے خدا کا کلمہ وہ تو خود وہاں پہ موجود ہے اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں جیسے آپ نے کہا میں اس کو آگے چلتے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کا سفر کو لائک کیجئے ہمارا یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر آپ اس کو لائک کیجئے اور یہ پروگرام سارے اینڈ ٹائمز پہ آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے اور ساتھ آپ اس کو ضرور شیئر کریں آپ ابھی بھی شیئر کریں گے کیونکہ بھی ہمارا آدھا ٹائم تقریباً گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی جب آپ شیئر کریں گے تو جب بھی کوئی بھی دیکھے گا وہ پورا پروگرام اس کو دیکھ سکے گا آپ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پروگرام دوسروں تک بھی پہنچے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دیں ضرور دیں لائیو کال کرنا چاہے آپ ضرور لائیو کال کیجئے آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہے آپ میسج کرنا چاہیں آپ ہمیں میسج کریں آپ اگر کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا پس تحسین اب جو آپ ابھی بات کر رہے تھے میں اس کی طرف واپس جاتے ہوئے اب دیکھیں وہ اب نیچر جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اب 1000 سالہ بادشاہت میں آپ نے کہا وہ ہڈیاں باقی ہیں چیزیں ہیں وہ صفائی ہوگی سارا کچھ سلسلہ ہوگا کیونکہ کچھ جو خدا نے نیچر چینج کرنی تھی وہ تو اس ٹریبولیشن پیریڈ میں ہی جب بڑے بڑے زلزلے اور وہ سارے طوفان اور سب کچھ آئے تو ساری گندگی نجاست یہ سب کچھ خدا نے دور کر دی اور زمین کو جیسے اس نے نیا کرنا تھا وہ نیا کر دیا گیا لیکن اب کیونکہ جب وہ آخری جنگ کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں جو آخری ہرمزدون کی جنگ ہے بلکہ ہم اس کے اوپر بھی بات کسی دن کریں گے اور وہ جو اس کی وجہ سے جو آپ اس کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی نظام کے ساتھ ساتھ نظام قدرت جو ہے وہ بدلنا شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ لعنتیں جو ہیں وہ ختم ہونی شروع ہوں گی وہ جو لعنتیں ہیں وہ ختم ہونی شروع ہوں گی اور خدا کی برکتیں جو ہیں وہ نازل ہونی شروع ہوں گی کیونکہ کلینزنگ کا کام نہ صرف اس طرف ہو رہا ہے
بلکہ جو بھی لکھا ہے کہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو بھی اس وقت ساتھ ساتھ فیصلہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ کیونکہ بغاوت جیسے انسانی فطرت میں ہے. اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ پیراڈائز ریسٹور بھی کہتے ہیں, ریسٹورڈ, جو باغ عدن پیراڈائز تھا وہ ریسٹور ہوا, تو اس باغ عدن میں بھی وہ آزاد ذہن تھا. وہاں بھی حوا نے اور آدم نے اپنی اس ذہن کے وسیلہ سے جو ہے غلط فیصلہ کیا تھا اور گناہ کیا تھا. اسی طرح اس 1000 سالہ بادشاہت میں جو زمین پہ ہوں گے, پھر سے میں کہوں جلالی بدن والے نے, تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے, ان سے اگر کچھ ان کی اولاد میں سے, کیونکہ جو والدین ہیں وہ تو ہو گئے ایماندار ہیں, لیکن اب جو ان کی اولاد ہوگی, کیونکہ اس دوران میں کلام بتاتا ہے کہ بہت بڑی ری جنریشن ہوگی اور لمبی عمریں ہوں گی اور راست باز نسل بہت بڑھے گی. اور یہ جو ری جنریشن سے یہ سارا سلسلہ ہے, اس کو آپ ضرور بیان کیجیے. میں ضرور اس کو بالکل بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, اور پھر عموماً یہ آیت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے متی کی انجیل, اس کے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 22ویں باب میں انہوں نے کہا کہ جب وہ صدوقیوں نے کہا تھا کہ ایک اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی بھی کر لے, پھر اس کا بھائی, وہ 7 بھائی کر لیں, تو جب وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو وہ کس کی بیوی ہوگی. تو یسوع نے کہا تھا کہ تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت میں اور بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. یہ آسمان پر ہونے کی بات ہو رہی ہے, زمین کی بات نہیں ہو رہی. 1000 سال کی بادشاہی بات نہیں ہو رہی. 1000 سالہ بادشاہی میں جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا ریسٹورڈ, دیٹ از دا کی, ریسٹوریشن. ہر چیز کا تعلق ریسٹوریشن سے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ بہت سارے ایسے اینیملز تک آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لوگ اپنے پروفٹس کے لیے, ناجائز منافعوں کے لیے, ایکسپینشن کے نام پر. کتنے زیادہ اینیملز ایکسٹنٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں دنیا میں سے, جو خدا نے کتنی کریچرز بنائے تھے, کتنی کریشن بنائی تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ سب چیزیں, وہ سارے اینیملز بھی ریسٹور ہو جائیں گے, اور اینیملز کی نیچر ریسٹور ہو جائے گی, باغ عدن والا سلسلہ ریسٹور ہو جائے گا. اور باغ عدن میں آدم اور حوا کو خدا نے, اگر گناہ نہ ہوتا تو ان کے بھی ریپروڈکشن ہونی تھی, اور ان کے بھی بچے تو پیدا ہونے تھے, وہ تو گناہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بس فرق یہ ہے, جیسے پہلا یوحنا میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. دیٹ مینس کہ جو جلالی بدن والے ہیں, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت آدم کو اور حوا خدا نے آزاد مرضی تو دی, لیکن کمی یہ تھی کہ وہ گناہ کر گئے. اب یوں سمجھے کہ اس کا بھی علاج کر دیا ہے کہ جو جلالی بدن میں ہیں اب وہ جو ہے وہ گناہ نہیں کر پائیں گے, اور جو ہے اولادیں جو ہیں, اور اس طرح جب باقی یہ جو نیچے ہیں زمین پہ, جو زمین پہ اب ہیں وہ جلالی بدن نہیں ہیں, تو اولادیں جب ہو رہی ہیں پیدا, تو آزاد مرضی کی جب آپ نے بات کی ہے کہ وہ آزمائش کی وجہ سے نہیں, ابلیس کی وجہ سے نہیں, اپنی کمی کی وجہ سے, جسمانی کمزور, کیونکہ جسم تو کمزور ہے. جو جلالی بدن والے نہیں ہیں اب وہ دیکھیں کہ ان سے غلطی ضرور ہو سکتے, اور اسی لیے پھر لکھا ہے کہ ہم کہانت بھی کریں گے, ہم ان کے بہاف پر جو ہے وہ ہم ان کے بہاف پر جو ہے وہ کر سکیں گے, شفاعت کر سکیں گے اور سب کچھ. اور یسایہ میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ یسایہ 11ویں باب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جانوروں کی نیچر چینج ہو جائے گی, بچہ, شیر اور بچڑا اور بیل, یہ سب کچھ مل کر رہیں گے. شیر جو ہے وہ گھاس پھوس کھائے گا, بھوسا کھائے گا, اور لکھا ہے کہ لڑکا جس کا دودھ چڑھائے گا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بچہ اور لڑکے, یہ چھوٹے بچوں کا ذکر ہے یہاں پہ, تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں بچے؟ دیٹ مینس کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے یہاں پہ بچوں کا ذکر ہے. اور یہ خاص طور پہ اس میں آگے جا کے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے مزید بھی, وہ میرے آگے اس میں ہے کہ یہ عمریں جب بڑھ جائیں گی تو وہ 100 سالہ بھی جو ہے وہ بچہ ہی بلکہ بچہ کہلائے گا, لکھا ہوا ہے اس کا. لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے جب یہ نظام قدرت کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بدلنا شروع ہوگا, تو ہم حزقیل 47 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں, پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے. اگر 8ویں آیت اسی کی دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرق کے علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے, اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیرین کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے ڈیڈ سی کی, یہ بات ہو رہی ہے وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بحر مردار جو ہے, اور وہ اس میں جب جا کے یہ پانی جو چشمے
خدا کے چشمے جو بہیں گے وہاں سے یسوع مسیح کے. اور جب یسوع مسیح کی صلیبی جب ان کی موت صلیب دیا گیا تھا تو اس وقت بھی جو تفسیریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ ان کا خون بہا اور وہاں پہ جب آندھی اور طوفان اور اندھیرا ہوا اور بارش ہوئی ہے اور اس سے جو پانی بہا اور وہ چشمہ ایک جاتا تھا آگے کو جہاں کوڑی رہتے تھے اور وہ کوڑی کیا ہوا جیسے ہی انہوں نے پانی کو ٹچ کیا وہاں وہ ہاتھ منہ دھوتے تھے وہ شفا پا گئے. اسی طرح یہ بحر مردار بھی جیسے ہی وہ پانی شفا کی ندی بہے گی یہ جو ہے میٹھا پانی ہو جائے گا اور جہاں پہ مچھلیاں اور جاندار نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ کڑوا پانی ہوتا تھا اب وہاں پہ بافرات جو ہے جو یہ سارا کچھ افزائش ہوگی. اور اس کو مزید آپ تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل میں ضرور بتاؤں گا. اور جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جب ہمیں جلالی بدن مل جائے گا تو ہمیں کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے گی. ایسی بات نہیں ہے. ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے بلکہ ہم خوشی کے ساتھ. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آدم اور حوا کو خدا نے الاؤ کیا تھا کہ وہ کھا پی سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی جی اٹھنے کے بعد انہوں نے مچھلی کھائی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور پھر ہم لکھا ہے کہ ضیافت میں شریک ہوں گے. اب ضیافت میں منہ پہ پٹیاں باندھ کے تو کوئی بھی نہیں شریک ہوتا. تو وہاں پہ جو آسمانی غذائیں ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے ضیافت میں وہ ہمیں وہاں پر ضرور ملے گا. اور پھر لکھا ہے کہ میں اس بہشت کے اس جگہ کے میوے ان کو دوں گا. نت نئے میوے نت نئے پھل. ایک ایسا درخت جس کے 12 ڈفرنٹ قسم کے پھل ہیں ہر مہینے پھلتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ اس 1000 سالہ بادشاہت کے جو بہت سے پازیٹیو پہلو جو میں سمجھتا ہوں ہمیں بتانے بھی چاہیے جو کلام بتاتا ہے. اور یہ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وہ وادی شتیم کو سیراب کرے گا. اور یہ اگر آپ اس زکریا میں دیکھیں زکریا 14 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا اور جس کا آدھا بحر مشرق میں کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف اور گرمی سردی جاری رہے گا. مطلب کہ ہر سیزن میں یہ جاری رہے گا کہ وہ چیزوں پہ سیزنز کا افیکٹ نہیں ہوگا. اور میں تھوڑا میں کے بارے میں یہ بتا دوں یہ پلیز اس کو کنفیوز نہ کریں. یہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جی وہاں پہ خالص شراب اور حوریں اور یہ سب کچھ ملے گا ایسا کچھ بھی جو ہے بھاشے میں نہیں ہے. اور جو اگر یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جہاں پر زیادہ تر جو اس طرح کی حوریں ٹائپ پائی جاتی ہیں جہنم میں اگلی آیت کی تھی نا 9ویں آیت پہ سے آ رہا تھا اور جہاں میں نے آنا تھا اس پہ وہاں یہ تھا اس میں اس آیت میں لکھا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. تو اور کوئی ایسا تعلیم دینے والا وہاں نہیں ہوگا. ایک ہی ہوگا جو خداوند ہے ایک ہی ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے جب اپنی پہاڑی آواز میں کہا کہ پاک لوگ ہی اسے دیکھیں گے جو پاک دل ہیں وہی اسے دیکھیں گے. اور کلام بار بار کہتا ہے کہ پاکیزگی کی طرف خدا کا کلام ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ملینیم میں کہ جو ہو رہے ہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خاندان میں افزائش ہو رہی ہے وہ بھی اس لیے وہاں پہ جو نہیں مان رہے ہوں گے وہ بھی انہی کاموں کی وجہ سے مارے جائیں گے. تو خدا کیوں مارے اگر وہ اس نے بعد میں وہ اوپر جا کے جو 1000 سالہ بادشاہ میں کیوں نہ ٹرینڈ کرے جہاں ہورے شورے دے کے انہیں کہ پہلے ادھر ٹرینڈ ہو جاؤ تو پھر اوپر جا کے اور مل جائیں گی تمہیں. سیم ہی چیز ہے. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ کرسچینٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مین فرق یہی ہے کہ کرسچینٹی کا فوکس اسپرچل پہ ہے اسپرچل ایسپیکٹس پہ ہے پاکیزگی پہ ہے. اور دنیا کے مذہب جو ہے وہ دنیاوی بات کرتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں جسمانی بات کرتے ہیں. جی جی آپ اس کو بھی بیان کیجیے. بالکل. اور یہ جو آیت میں لکھا نا کہ خداوند کا نام واحد ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا خداوند کو واحد کہہ کر پکارے گی. نہیں واحد سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی نام سے پکارا جائے گا. اور وہ نام کون سا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے یعنی کہ یسوع مسیح ناصری کا نام.
تب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی اسے اللہ بھی کہہ لو، اسے رام بھی کہہ لو، کرشن بھی کہہ لو، یہ بھی کہہ لو، وہ بھی کہہ لو، اپنے اپنے معبودوں کو پکار کے تو ذہن میں یسوع مسیح کو رکھیں. نہیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہو از دا باس، ہو از دا کنگ آف کنگز، لارڈ آف لارڈز، یسوع مسیح ناصری خداوند. اور پھر اس دور میں بالکل، اور اس دور میں خاص طور پہ کلام بتاتا ہے یسایہ نبی کی معرفت کہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی. کوئی، اگر اس کو آپ دیکھیں یسایہ 2 باب 4 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے، اور قوموں کے درمیان عدالت کرے گا، وہ قوموں کے عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی. قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. اب یہ نئی فوج جو آ رہی ہے یہ جنگ کرنا نہیں سیکھے گی کسی طرح نہیں، کیونکہ ان کو سکھائی ہی وہ باتیں جائیں گی جو خدا کو پسند ہے. ان کو یہ جنگ جدل یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی جو آج سکھائی جاتی ہیں کہ وہ اس طرح ہم نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، اس طرح ہم نے، لوگوں نے پلان بنائے ہوئے، مذہبوں نے پلان بنائے ہوئے کہ انہوں نے وار کریٹ کر کے اور اس طرح سے تعلیم دے کے، اور ہم نے پچھلے بھی تنظیمیں دیکھی اٹھی بڑی کہ آئسس اور دوسری کہ ہم نے اس طرح قبضہ کرنا ہے دنیا پہ. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو خدا کا ہے. خدا فری ول سے، لیکن اپنی سچائی کو دکھا کے، اپنی قدرت کو دکھا کے، اپنی پاکیزگی کو دکھا کے، اور پھر وہ جگہ جو اس نے تیار کی ہے اس کے. آپ اس پہ ضرور بات کی. میں ایک اور بھید کی بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی سیکوینس کو برادر جاری کرتے ہوئے. جب ہم زبوروں میں جاتے ہیں تو خداوند نے اس سیکوینس کو بڑا ہی پیارا بتایا گیا ہے. زبور 45 جو کہ ہم دیکھتے ہیں دلہن کا زبور ہے، اور ہم گاتے بھی ہیں نکاح کے وقت پر، سن ہے بیٹی تو ہے سوچ لے. تو اس میں کلیسیا کا بڑا ذکر ہے، دلہن کا بڑا ذکر ہے، اور بادشاہ کے پاس پہنچائی جانے والی دلہن کے والے سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 46 زبور میں جب آتے ہیں، زبور 45 جو ہے وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا زبور ہے، جس میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچائی گئی ہے اور ہم خداوند کی حضوری میں پہنچائے گئے. اور پھر زبور 46 جو ہے وہ آخری زمانے کی اس جنگ کا زبور ہے، جس میں لکھا ہے نا کہ قومیں طیش میں آئیں اور جھنجھلائیں، جنبش کھائی، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند آتا ہے اور لکھا ہے کہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، رتھوں کو توڑ دیتا ہے، کمان توڑ دیتا ہے، نیزوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور خداوند کی آمد کا پھر ذکر ہے، جنگ کا اور آمد کا. پھر زبور 47 جو ہے بیسیکلی یہ خداوند کی ڈیکلیریشن ہے بادشاہی کی. یہ لکھا ہے کہ خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور یہاں پہ ڈیکلیریشن ہو رہی. اور ہسٹوریکلی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ بنائے گئے تھے داؤد بادشاہ سے لے کر، جب تاج پوشی کی جاتی تھی تو اس زبور کو پڑھا جاتا تھا جو داؤد بادشاہ کا جو ہے، یہ بنی کورا کا یہ زبور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 45واں زبور دلہن کے پہنچائے جانے کے، دلہن کی تیاری کا، 46واں جنگ اور پھر جنگ کی بندش کا اور مسیح کی آمد کا، 47واں زبور جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف کنگڈم اور خداوند یسوع مسیح کے میراث کے والے سے لکھا ہے کہ وہ ہماری میراث چنے گا. اور پھر 48واں زبور جو ہے لکھا ہے کہ تیری ہیکل دے کی طرح، وہ 1000 سالہ بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ کا زبور ہے. اور یہ بہت زبردست یہ سیکوینس اس میں. اور ہمیں کیونکہ میں نے اور آپ نے جب ہم بات کر رہے تھے مناسب میں، کیونکہ یہ مکاشفہ کا جو 20واں باب ہے اس میں بڑا تھوڑا سا یہ ذکر ہے ان چیزوں کا، لیکن آپ نے جیسے زبوروں سے بتایا پرانے عہد نامے میں انتہا مطلب بے انتہا حوالے موجود ہیں. اور جو آپ نے بھی ہلکا سا ذکر کیا وہ شیر اور بچے کا، یہ حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. یہ یسایہ 11واں باب ہے اور اس کی 6 سے 8ویں آیت تک، بلکہ آپ اس کو پڑھ دیجئے یا میں میرے سامنے نکلا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کی بل میں ہاتھ کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. یہ ساری وہ پکچر ہے. کیا خوبصورت وہ ماحول ہوگا. دس از اگین جس کو کہتے ہیں نا کہ پیراڈائز ریسٹورڈ والی بات ہے. وہ باغ عدن بحال ہونے کی بات ہے. وہ اس طرف ساری چیزوں کو خدا لے کے جا رہا ہے جو باغ عدن میں تھی. باغ عدن میں آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا
تو ان خدا نے کس کو اختیار دیا تھا؟ آدم اور حوا. آدم اور حوا کو، کہ جس کا نام جو رکھا وہ اس کا نام ٹھہرا. اور یہ سارے جو جانور اور یہ ساری چیزیں اس وقت باغ عدن میں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو ضرر نہ پہنچاتے تھے، اس لیے کہ وہ تو بلکہ ان میں وہ خاصیت تھی ہی نہیں ضرر پہنچانے کے باعث لعنت جب آئی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. تو ظاہر ہے زمین کے ساتھ ساتھ زمین پہ رہنے والے جتنے جاندار، جتنی چیزیں اور جتنے تھے وہ سب لعنتی ہو گئے. تو وہ لعنت اب زمین سے کیونکہ ختم کی جا رہی ہے، تو اب خدا وہ سب چیزوں کو بحال کر رہا ہے. آپ ضرور بات کیجئے. بالکل، میں ضرور اس پہ بارے میں. اور جو دوسرا ایک آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ریفرنس جو ہے وہ ائزایا 65 والا، وہ بھی ہم ادھر بھی چلتے ہیں. آئی تھنک ایٹماسفیرک جو چینجز ہیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اسی وجہ سے کیونکہ جو پری فلڈ کا جو ٹائم تھا اس کے حوالے سے جو وہاں پر ذکر ہے کہ جیسے لوگوں کی عمریں تھیں 800 900 سال جو ہے وہ لوگ رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنگ کے حوالے سے لکھے نا کہ جنگ کرنا نہ سیکھیں گے، لیکن جب 1000 سال فنش ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس طرح ابلیس تھوڑے دیر کے لیے چھوڑا جائے گا اور پھر وہ اپنی اسی حرکت کو، اسی جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی وہی جو غلاظت ہے اس کو لے کر وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو کرے گا، یعنی کہ آزمائے گا. اور ان لوگوں کو جو جلالی بدن والے نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. اب دیکھیں، اب یسوع مسیح کو ابھی آئے ہوئے 2000 سال ہو گئے، ہم نے تو نہیں دیکھا نا، ہم نے تو صرف پڑھا ہے اس واقعے کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جلالی بدن والے جو ہیں وہ تو تھرو آؤٹ چل رہے ہیں، وہ تو شروع سے ساتھ ہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اب 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں، اب 1000 سال کے بعد، اب وہ جو بچے ہیں یا وہ جو لوگ اس وقت پیدا ہیں وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور یہ بادشاہ آیا تھا. آپ کی بات کیونکہ وہاں اس طرف نکل گئی، اس دوران میں بھی، اس دوران میں 1000 سالہ بادشاہت میں بھی خدمت جاری رہے گی. اور لوگ جو ہیں جن کو ایماندار لوگ جو زمین پہ ہوں گے وہ نکلیں گے، منادی بھی کریں گے. جو ایسے غلط راستوں پہ چل رہے ہیں ان کو خدا کے پاس لائیں گے اور خدا اس وقت بھی ریسٹور کرے گا. خدا اس وقت بھی ان کو جو ایمان لے آئیں گے بحال کرے گا. بالکل، فرما برداری نافرمانی جو دوسرے غیر جلالی والے ہیں ان میں تو رہے گی. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے زبور 47 میں پڑھا تھا کہ وہ ہماری میراث چنے گا. پھر میکا کی کتاب میں، یسایہ، یرمیہ میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے، حزقیل میں، کہ ہمیں جیسے اس کی پکچر ملتی ہے کہ جب یشوع بنی اسرائیل کو وعدہ کی زمین پہ لے کے گیا تھا تو اس نے ان کو میراث دی تھی اور ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی. تو اسی طرح جو جلالی بدن والے لوگ ہیں یا خدا کے لوگ ہیں، نہ صرف ان کو کیا ہے کہ حکومت دی جائے گی، اختیار بھی، بلکہ ان کو رہنے کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر اور وہ سب کچھ دیا جائے گا. سو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ گھر نہیں ہے، بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے خوشی کی خبر. سنے تو خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تو جگہ وہاں تیار ملنی ہے. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، لوگ شاید ابھی بھی جو غیر ہمارے مذاہب سے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. لیکن کلام بتاتا ہے بڑے واضح طور پہ. یسایہ 11 باب اور اس کی 9ویں آیت آپ پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی. عرفان میں نالج، اویئرنیس، ہر چیز خدا کے تعلق سے جو ہے اس سے وہ معمور ہو جائے گی، جو ہے عرفان سے معمور ہوگی. اور پھر حزقیل 47 باب. اب یہ دیکھیں بڑے بڑے نبی ہیں. یسایہ نبی بہت بڑے نبیوں میں سے، دور نبوت ان کا بہت بڑا تھا، خدا نے بہت عرصہ ان کے سلسلے بات کی. حزقیل نبی جو ہے بہت بڑے نبیوں میں سے خدا کے نبی ہیں اور میجر پروفٹس میں. اور لکھا ہے 43 باب اس کی دوسری آیت، اور میں اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی. ہاللیلویہ. زمین اس کے جلال سے، اس کی جو جلال، اس کی خشمت، اس کی جلال تو تھوڑا سا اس کا اثر موسیٰ کے اوپر کوہ طور کے پہاڑ پہ پڑا تھا. اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے. تو وہ نور جو ہے وہ پھیلا ہوگا اور ہم میں سے بھی ریفلیکٹ ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو سارے جو ہے زمین کو، پوری دنیا کو، صرف اسرائیل پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بادشاہت
بعد पूरी दुनिया पे बादशाहत है और पूरी दुनिया में उसका जलाल इसी तरह होगा। और इसीलिए खुदा जो है उसका इरफान, जो उसकी नॉलेज, उसकी अवेयरनेस हर एक तक प्रॉपर होगी। इसलिए जो गलती करेगा फिर वो गलती का खमियाजा भी भुगतेगा। और आज भी मैं समझता हूं कि ये लोगों के लिए पैगाम है। मैं खास तौर पे अपने नाजरीन से कहूंगा, आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप खुदा के इस कलाम को सही तौर पे जानें। और आज शायद इस थोड़े से वक्त में हम आपको सब कुछ बयान ना कर पाएं। आप गूगल कीजिए, आप जाएं और जाके बाइबल, ऑडियो बाइबल और दूसरी बाइबल्स मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेट पे। आप उनको डाउनलोड करें, ऐप स्टोर पे जाएं और देखें और पढ़ें इन सारी किताबों को। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो ये नबियों की, एक नबी नहीं, 2 नबी नहीं, 10 नबी नहीं, बहुत से नबियों के जो हैं पेशेनगोइयां मौजूद हैं इस सारे वक्त के लिए, यीशु मसीह के ताल्लुक से और फिर इसकी दूसरी आमद के ताल्लुक से और फिर 1000 साल बादशाही के ताल्लुक से। ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि क्या आप चाहते हैं कि आप उस जगह पे जाएं? अगर चाहते हैं तो अपने जिंदगी के लिए, अपने घरानों के लिए आज अपना आप उसके सामने ले आएं और उससे कहें कि ऐ खुदा के पाक रूह, आ और तू मुझे समझा। क्योंकि यीशु ने भी लिखा कि अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला। खुदावंद खुदा से कहें कि मेरे ज़हन को खोल। शायद इब्लीस ने ज़हनों को बंद किया हुआ है, शायद इब्लीस नहीं चाहता कि लोग सच्चाई तक पहुंचे, लेकिन आज आपको खुदा का ये कलाम मौका दे रहा है कि आप सच्चाई तक पहुंचें, ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे और आप फिर उसको जानें, उसको पहचानें। मैं चाहूँगा पास्टर तहसीन, थोड़ा सा आप जो है आगे चलते हुए जो मसीहत की इस 1000 साल बादशाहत मुकम्मल निजात का कलाम कहता है कि मज़ा ले लेंगे, वो सच्चे दिल, सच्चाई और इत्मीनान और सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी के अंदर डूब जाएंगे। और बाकियों को जो है वो क्या हालात फेस करने पड़ेंगे, आप उसके ताल्लुक से बताएं। मैं ज़रूर इस पे भी बात करता हूँ और साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि रेस्टोरेशन की जहाँ तक आप बात करिए तो हमारा सब कुछ रिस्टोर होगा। और जो हमारे बिछड़े बहन भाई, जैसे अर्नस्ट माल साहब की आप बात कर रहे थे, एक दो फिर उनका जिक्र आ गया, उन तमाम ईमानदारों को हम देखेंगे जो हमसे पहले रहलत कर गए। हमारे जो ऐसे बुजुर्ग, जो हमारे रिश्तेदार, अजीज, माँ बाप, बहन भाई जो कि खुदामंद में सो गए हैं, मरे नहीं बल्कि सोते हैं, वो हम सबको मिला दिए जाएंगे। और खुदामंद बहुत बड़ा प्लान कर रहा है तमाम चीज़ों को। और मैं ये कहूँगा कि मेरा दिल जो यही कहता है कि आप देखें कि और इससे ज़्यादा खुदा बढ़ के और क्या करे हमारे लिए, कि इतना ज़्यादा खुदा ने हमारे लिए ये किया है और हम पर फिर हमसे मौत ही उठा ली। और जलाली बदन दिए जाने का मकसद ही यही है कि हम हमेशा के लिए उस मुलब्बस हो जाएं उस लिबास में ज़िंदगी के, और उसके बाद फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, फ़िक्र, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हमारे सामने। खुदावंद चाहता है कि हमारे आंसुओं को पहुँच दे, लेकिन फैसले की घड़ी अभी है, मौका अभी है कि हम उस, क्योंकि बादशाही की बातें हम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने वाइल्ड इमेजिनेशंस में ये कर रहे हैं, हम विद प्रूफ। और हम बाइबल में इतनी ज़्यादा हवाले हैं जो कि मुतहम्मल नहीं हो सकते कि इस प्रोग्राम में सारे कुछ पढ़ दिए जाए, लेकिन इनफ सबूत दिया है कि क्या क्या खुदा ने। मैं एक हवाला इसी ताल्लुक से और एकदम सामने आ रहा है, क्योंकि हम वो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अदालत करेंगे लोग और ये सारे, और ये साया 34 बाब 32 बाब पहले देख लेते हैं। पहली आयत में लिखा है, देखो एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे आमीन अदालत से हुक्मरानी करेंगे। अदालत, शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। शहजादे कौन है? जो उसके साथ आए हैं, जो जलाली बदन लेके आए हैं, ये वो शहजादे हैं। और फिर खुदा हिजकिय्याह नबी कहता है 36वें बाब उसकी 25-26 आयत अगर आप देखें तो वहां लिखा है, तब मैं साफ पानी तुम पर छिड़कूंगा। ये कैसे होगा? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे हमारे बदन जलाली बन सकते हैं? हम उसके पास जब जाएं तो हमारे बदन जलाली बने। मैं कहता है कि तब मैं तुम पर पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। अब यहां पे फिर बात आ रहा है, पाक साफ करूंगा।
تو پاک صاف ہونا ہے، خدا کے کلام نے کرنا ہے، خدا نے کرنا ہے، ناپاکی کے کام خدا نے نہیں کرنے دینے، نہ ہونے دینے ہیں وہاں پہ. اور اس کی اگلی آیت کہتی ہے میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل نکال دوں گا. نئی روح جب ڈل جائے گی نا تو پھر یہ سارے حور و شروع کے چکر نکل جائیں گے. ہاں جی بالکل. وہ ساری یہ دنیاوی روح جو ڈلی ہوئی ہے نا لوگوں میں، وہی یہ بتاتی سمجھاتی ہے. خدا ایسے کاموں سے ہمیں نئی روح جب ہمارے پھونک دے گا تو خدا جو ہے اپنی قدرت سے ہمیں بھرے گا، اپنے جلال سے ہمیں بھرے گا. اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے اس آیت 33-24 آیت میں، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے. بیماری وہاں پہ کوئی نہیں ہوگی، کوئی ہسپتال نہیں ہوں گے، کوئی وبائیں نہیں ہوں گی. یہ وہ جگہ ہے جو 1000 سالہ بادشاہت کی جگہ ہے. آپ اس کو ذرا تھوڑا بالکل. اور انہی ریزنز کی وجہ سے وہ جو لوگ جن کے بدن جلالی نہیں بھی تھے وہ بھی جو ہے وہ لمبی عمریں پا لیں گے. اور کیونکہ یہ ہے کہ خداوند بیماری، موت، یہ تمام چیزوں کو ریموو کر دے گا زندگیوں سے. اور یہ ہے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. ہاں یہ ہے کہ جو غیر جلالی بدن والے ہیں وہ ضرور اپنی عمر پھر پا کے موت کا شکار ہوں گے. سو موت تب بھی یوں سمجھیں کہ رہے گی، لیکن صرف ان کے لیے جو جلالی بدن والے نہیں ہیں. لیکن چانس پھر بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ. اور ہاں ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو ایمان لا کر توبہ کر کے بپتسمہ لینے کا جو دروازہ ہے وہ سیکنڈ کمنگ تک ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر جو بادشاہی میں پیدا ہو رہے ہیں وہ تو سامنے مسیح ہے، اور تو ان کو پھر ادھر ہی جو ان کا جو حساب کرنے کا طریقہ کار ہے وہ فرق ہوگا. وہ اب بھی یہ جو دروازہ ہے یہ سیکنڈ کمنگ تک ہے ان کے لیے. تو یہ اسی لیے ایماندار جو گئے ہیں، جنہوں نے تختوں پہ بیٹھے ہیں، جن کو اختیار دیا گیا ہے، وہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور وہاں پہ ملیں گے. اتنی دنیا کی چیزوں کو برداشت کیا انہوں نے. بالکل. ہاں جی، تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور اگلی دفعہ ہم خاص طور پہ اب دیکھیں گے اسی سلسلے کا دوسرا حصہ ہوگا جو مسیح کی حکومت کے تعلق سے ہم بات کریں گے. یہ تو وہاں کے حالات کے تعلق سے کیا ہوگا، مسیح کی حکومت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین، خدا ان کا کلام دیکھیں کتنا خوبصورت کلام، کتنی خوبصورت ہمیں تسلی دیتا ہے، کتنی خوبصورت ہمیں یہ باتیں. نہ صرف تسلی کی زبانی باتیں نہیں ہیں، ہم نے کلام میں سے نبیوں کی وہ ساری پیشن گوئیاں اور نبیوں کے وسیلہ سے جو خدا نے کلام کیا ہم نے وہ بتایا ہے. ہم نے جھوٹی من گھڑت باتیں نہیں بتائی اور نہ کچھ ہم چھپاتے ہیں. یہ کلام جو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کلام کے نسخے جو ہیں وہ بھی 325 سال پہلے کے بھی نسخے یہاں پہ لندن کے میوزیم میں موجود ہیں، اور آپ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کہیں بھی کوئی کلام نہیں بدلا، کوئی کلام بدل نہیں سکتا. کون ہے جو خدا کے کلام کو بدل سکے؟ وہ خدا ہی کیا جس کے کلام کو دنیا بدل دے. آپ ایمان لائیں اس کلام پہ، اور یہ کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. بہت سے لوگوں نے اس کلام کی تحقیق کرنا شروع کی، بہت سے لوگوں نے اس کلام میں سے کیڑے ڈھونڈنا شروع کیے، لیکن وہ یہ کلام پڑھتے پڑھتے خود بدل گئے. خدا نے ان کو بدل دیا، خدا نے اپنا آپ ان پہ ظاہر کر دیا. اگر آپ بھی کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ سچائی کو جانیں، اصل بات کیا ہے اس تک پہنچے، تو پھر یہی وہ کلام ہے جو آپ کو لے جائے گا اس بڑی سچائی تک. یہی وہ کلام ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. یہی وہ کلام ہے جو آپ کو 1000 سالہ بادشاہت میں، اگر مسیح تب تک نہیں آتے تو پھر آپ جلالی بدنوں کے ساتھ آئیں گے، اور اگر مسیح آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی 1000 سالہ بادشاہت میں یہی کلام آپ کو شامل کرے گا. اور یہی کلام ہے جو آج ہم اس لیے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف اپنا آپ اور اپنی آئندہ زندگی بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں لے جائیں. یہ وہ وقت ہے، آج وقت ہے، توبہ کا وقت. کلام کہتا ہے، انجیل کے حصے میں لکھا ہے کہ نجات کا دن آج ہی کا دن ہے. نجات کا دن آج ہی ہے. آج ہی آپ اپنی نجات، اپنے گھرانے کی نجات، اپنے بچوں کو اصل زندگی تک لے جانے کے لیے آئیں اس کے پاس.
اس کے کلام کو دیکھیں، اس کے کلام کو جانیں اور اس کے کلام کی سچائیوں کو اپنے اندر لے لیں، کیونکہ یہ جب آپ کے اندر جائے گا تو یہ آپ کے اندر سے زندگی کے چشموں کو جاری اور ساری کرے گا، کیونکہ ایک ہی ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے، ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں، ایک ہی ہے جو یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں پھر دوبارہ آؤں گا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آئیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ آگے بڑھیں اور کلام کو نہ صرف خود جانیں بلکہ اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے، مدد کرے۔ آمین۔